बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, आज जिन 3 खबरों पर बात करेंगे उन 3 खबरों में सबसे अहम खबर वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मीटिंग के हवाले से है। जबकि दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कह रहे हैं कि हमका माफ़ी दई दो, हमसे भूल हो गई, और वो किससे ये माफ़ी मांग रहे हैं उसके मुतालिक आपको ये बताएंगे। और तीसरी खबर, बलूचिस्तान में गवर्नर की तकर्री 11 माह की ताख़ीर के बाद हो चुकी है। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी ख़बरें और तज्ज़िये या तबसरे हम अपलोड करें हाफ ट्रूथ के नाजरीन के लिए वो आपको बर वक्त मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम अपनी जिसे कहते हैं ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों को जान सकें कि उस पर आप क्या राय रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 11 माह के बाद बिलाखिर बलूचिस्तान को गवर्नर मिल गया। इस 11 माह की ताख़ीर की वजूहात क्या थी और अब गवर्नर की तकर्री किस बात का पैगाम है वो आपको बताएंगे, और गवर्नर की तकर्री में ताख़ीर क्यों हुई वो आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत जब कायम हुई इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, तो सबसे पहले पंजाब में की गई, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और फिर सिंध में। और जो फार्मूला तय हुआ था कि सिंध का गवर्नर एमक्यूएम की नामजदगी पर होगा, कामरान टेसोरी को किया गया। पंजाब का गवर्नर पीएमएलएन को दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर अवामी नेशनल पार्टी को देना था, लेकिन मौलाना साहब मौलाना फजलुर रहमान ने इस मामले पर एमल वली को किस तरह राज़ी किया ये बात की बात है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नरी थी जिसके लिए मियाँ इफ्तिखार हुसैन एएनपी की तरफ से नामजद थे वो ड्रॉप हुए, और उसके बाद गुलाम अली साहब जो कि समदी भी हैं मौलाना फजलुर रहमान के, उनको गवर्नर बनाया गया। ले दे के बलूचिस्तान हमेशा से आखिरी तरजीह ही रहती है, तो बलूचिस्तान में गवर्नर की जो तकर्री है उसको 11 माह का अरसा लगा, और 11 माह का अरसा मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है ये नामजदगी कर दी गई वज़ीर आज़म की जानिब से, और सदर ने उसकी मंजूरी दी। आज किसी भी वक्त गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, और मलिक अब्दुल वली काकड़ गवर्नर बलूचिस्तान बने हैं। नस्लन वो पश्तून हैं, कौम परस्त रहनुमा अब्दुल अली काकड़ के फर्जंद हैं, और नैप के ज़माने से ये फैमिली सरदार अताउल्लाह मेंगल के बड़े करीब रही है। मलिक अब्दुल वली काकड़ सरदार अख्तर मेंगल के जिसे कहते हैं, न सिर्फ वो उनकी जमात में बहुत अहम है सरदार अख्तर मेंगल के बाद, और उनके फैमिली के भी, क्योंकि मलिक अब्दुल अली काकड़ की सरदार अताउल्लाह मेंगल से भी बहुत एक गहरा ताल्लुक रहा है। तो उसके बाद हमेशा जब कभी भी सेनेट का इलेक्शन हुआ या कोई और मामलात हुए तो ये बताया जाता था कि मलिक अब्दुल वली काकड़ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की पहली तरजीह होंगे। लेकिन गुज़िश्ता सेनेट में साजिद तरीन को, चूँकि 2 पश्तून बलूचिस्तान से ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं रोज़े अव्वल से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ, उनमें मलिक अब्दुल वली काकड़ और साजिद तरीन हैं। तो साजिद तरीन को पहले सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करवाया गया जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, तो आजकल वो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं अदलिया में बलूचिस्तान में। तो मलिक अब्दुल वली काकड़ को बिलाखिर गवर्नर बना दिया गया है बलूचिस्तान का। आज वो अपना हल्फ उठाएंगे। ताख़ीर की वजूहात क्या थी वो बताना ज़रूरी है। मेरी मालूमात के मुताबिक ताख़ीर की वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि किसी हद तक मौलाना ने जैसे केपीके में एएनपी के साथ मामलात को एडजस्ट किया, मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान की गवर्नरी को भी आंख के नीचे रख के बैठे हुए थे। पहली बार नहीं है कि जैसे ही नामजद हुए गवर्नर बन गए। उनकी नामजदगी 1-2 बार मामला ज़ेर गौर आया, लेकिन जब उसके साथ ही कुछ दीगर मामलात आए तो वो तात्तुल का शिकार हुए। गुज़िश्ता हफ्ते पीडीएम की जमातों ने यह फैसला कर लिया था कि गवर्नर बलूचिस्तान की तकर्री करनी है और मलिक अब्दुल वली काकड़ ही गवर्नर होंगे, जिसके बाद मलिक अब्दुल वली काकड़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात की थी, और उसके नतीजे में ये नामजदगी कर दी गई है। ज़रा ये बता रहे हैं कि मलिक अब्दुल वली काकड़ की गवर्नर तकर्री इसलिए की गई है कि अब जो सूरत हाल सियासी तौर पर पैदा हो चुकी है, हुकूमत को भी ये नज़र आ रहा है कि अब इंतखाबात दूर नहीं है। तो इंतखाबात में जाने से पहले पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को उसका शेयर देना था, और गवर्नर बलूचिस्तान का ओहदा, वफाक के नुमाइंदे का ओहदा इस वक्त बलूचिस्तान में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास है। इसके साथ दूसरी खबर पर बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के नतीजे में जो लुब्ब-ए-लुबाब है
ایک طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پھر آڑے ہاتھوں لیا جنرل باجوہ کے متعلق، ان کے روس کے اسٹیٹمنٹ کے متعلق، اور دوسری طرف انہوں نے پھر وہی جسے کہتے ہیں دھمکیانہ لہجہ اختیار کیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سرنڈر کر دوں گا تو میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ پھر خان صاحب کی یہ کوالٹی ہے کہ خان صاحب یو ٹرن منٹوں میں اور سیکنڈوں میں لیتے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیتے آئے ہیں۔ تو کل بھی جو میڈیا ٹاک انہوں نے کی، ایک طرف دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا، لیکن دوسری طرف پھر سگنلنگ کی کہ وہ خواہش مند ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ان سے بات کریں، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو مبصرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب جس فرسٹریشن کا شکار ہیں، جس اضطراب کا شکار ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب اگر بات چیت ہی کرنی ہے تو سیدھا سیدھا آرمی چیف سے کرنی ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوتی اس وقت تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے، گزشتہ روز بتایا جا رہا تھا کہ عارف الوی جو صدر ہیں وہ بھی لاہور میں تھے، تو ممکن ہے کہ جو ماضی میں ایک رول جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان برج کرنے کا انہوں نے ادا کیا تھا، اب دوبارہ انہیں وہ ذمہ داری دی جائے۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ صورتحال جو اس وقت ملک کی ہے اس میں تمام فریقین کا بیٹھنے کی ضرورت ہے، تو ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ دوبارہ بات چیت شروع ہو۔ وہ بات چیت کتنی نتیجہ خیز ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کے بیہیویئر پر، ان کے عمل اور ان کے رد عمل پر۔ اور چونکہ انہوں نے اس 6-8 ماہ یا سال کے عرصے میں جتنے اسٹیپس جس جارحانہ انداز میں لیے ہیں، اس سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی آئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اپنا اے پولیٹیکل رول برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور اس اے پولیٹیکل رول کی وجہ سے سیاسی جماعتوں میں بھی اضطراب ہے۔ سیاسی جماعتیں، ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ان کی فیور کرے، وہ اے پولیٹیکل رول میں نہ ہو، وہ پولیٹیکل رول میں ہو لیکن ان کی فیور میں ہو۔ یہی خواہش خان صاحب کی ہے، یہی مولانا صاحب کی ہے، یہی زرداری صاحب کی ہے، اور یہی میاں صاحب کی ہے۔ تو کوئی سیاسی جماعت اے پولیٹیکل رول کو ماننے کو تیار نہیں ہے، صرف ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ رول ان کے فیور میں ہو۔ سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے کہ دوبارہ ڈریگ کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل رول میں، اور صرف اپنے فوائد کے لیے، ریاست یا ملک کو اس کے فوائد ہوتے ہیں نہیں ہوتے ڈزنٹ میٹر، ان کا پولیٹیکل فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر الیکشن مینج کر کے اسٹیبلشمنٹ انہیں وزارت عظمیٰ دیتی ہے، 4 صوبوں میں کوئی وزارت اعلیٰ دیتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ضرور یہ کردار ادا کرے۔ ہر سیاسی جماعت کا یہ المیہ ہے۔ لیکن خان صاحب کی بظاہر کل کی گفتگو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، اور ہم اس پیغام کا پرچار بھی ہو رہا ہے، میڈیا پر بھی ہو رہا ہے، ہم اپنے تجزیوں اور تبصروں میں بھی کر رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کا معافی دے دو، ہم سے بھول ہو گئی۔ اب یہ بھول انٹینشنلی ہوئی ہے، ان انٹینشنلی ہوئی ہے، یہ تو خان صاحب کی جب کبھی ملاقات ہوگی تو خان صاحب وہیں اپنی وضاحت پیش کریں گے، اور وہ وضاحت قابل قبول ہے یا نہیں اس کا کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ تیسری خبر پر بات کرتے ہیں، اور تیسری خبر ہے کہ پی ڈی ایم سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا تقسیم ہے۔ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام اور آصف علی زرداری، کل یہ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اکٹھے ہوئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بگ 3 جو حکومتی اتحاد ہے اس کے بگ 3 کی میٹنگ ہوئی، اور جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں 5، 4، 3 ایم این ایز والی، انہیں مدعو ہی نہیں کیا گیا، جن میں ایم کیو ایم، بی اے پی، سردار اختر مینگل، یہ سارے شامل ہیں۔ تو ان سب کو اطلاع ہی نہیں دی گئی، صرف مولانا فضل الرحمان صاحب، سابق صدر آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، اور مواصلاتی رابطے پر میاں نواز شریف۔ بگ 3 کی میٹنگ میں یہ 4 لوگ شامل تھے۔ بگ 3 میں پارٹیز کو کہہ رہا ہوں، شخصیتوں کو نہیں کہہ رہا۔ تو اس 4 افراد کی جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے اور معاملے کو طول دینے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو دوبارہ چیلنج کرنے کی تجویز دی گئی، اور اس معاملے میں مزید ٹائم گین کرنے کی تجاویز سامنے آئیں۔ نون لیگ جمعیت علماء اسلام کے باقی پوائنٹ سے اتفاق کرتی ہے، لیکن عدالت میں جو موجودہ اس وقت عدلیہ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھ جو ججز صاحبان ہیں، اور جو بینچ کی تشکیل کے معاملات ہیں، اس پر نون لیگ کے شدید تحفظات ہیں۔ تو نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ بجائے معاملے کو عدلیہ میں لے جانے کے، پارلیمان سے کچھ ایسا کیا جائے جس میں انتخابات التوا کا شکار ہوں، جو ایڈمنسٹریٹو پاورز گورنرز کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، اور یا جو ڈیلنگ ٹیکٹکس، پیسے نہ دینا، ڈپلائمنٹ ٹیچرز کی نہ کرنا، دیگر معاملات ہیں، اس طرح سے کر کے انتخابات کو التوا کا شکار کیا جائے، اور سینسس کی پلی لے کے انتخابات ملتوی کیے جائیں۔
تو سینسس کے حوالے سے ہماری معلومات یہ ہے کہ چونکہ اس بار ڈیجیٹل سینسس ہے تو رزلٹس کمپائل ہونے میں اتنا زیادہ عرصہ نہیں لگے گا جیسے ماضی میں لگتا تھا. ڈیجیٹل سینسس کے نتائج جلدی آ جائیں گے. اس کے بعد ایک حلقہ بندیوں کا ایسا مرحلہ ہے جس میں الیکشن کمیشن کو تقریباً 3 ماہ کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو نون لیگ سمجھتی ہے اسی طرح آگے بڑھا جائے. لیکن مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابات میں جانا ہی ہے پنجاب اور کے پی میں تو پھر بجائے پنجاب اور کے پی میں انتخابات میں جانے کے پورے پاکستان میں انتخابات کروائے جائیں. مفاہمت کے بادشاہ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اگر انتخابات ہوتے ہیں تو 2 صوبوں سندھ اور بلوچستان میں پی ٹی آئی وجود نہیں رکھتی اور نہ ابھی تک اس نے اتنا پینیٹریٹ کیا. رہ گئی پنجاب اور کے پی کی بات. تو پنجاب میں اس وقت زرداری صاحب ریلیونٹ ہی نہیں ہے ابھی تک. جب تک کہ پی ٹی آئی میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی تو اس وقت تک تو زرداری صاحب پنجاب میں پینیٹریٹ کر نہیں سکتے. تو ایسی صورتحال میں پنجاب میں مقابلہ ہوگا نون لیگ اور پی ٹی آئی کا اور زرداری صاحب اس میں ارریلیونٹ ہوں گے. تو ارریلیونس میں پی ٹی آئی اگر کامیابی پنجاب میں لے بھی لیتی ہے تو نقصان نون لیگ کا ہوگا, پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا. اب پیپلز پارٹی اپنے سندھ کے جیسے کہتے ہیں قلعے کو مضبوط رکھنے کی خواہش رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ خواہشات بلوچستان کے حوالے سے ہیں. اور ایسی صورتحال میں اگر خان صاحب پنجاب اور کے پی میں کامیابی حاصل کر کے چاہے مرکز اور 2 صوبوں میں حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو زرداری صاحب سندھ اور بلوچستان کی اتحادی حکومت کے ذریعے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ سکتے ہیں. کیونکہ موجودہ حالات میں عمران خان کو شکست دینا انتخابات میں مل جل کر بھی تمام جماعتیں اگر الیکشن میں جاتی ہیں تب بھی ان کے لیے آسان چیلنج نہیں ہے. چیلنج ہے. تو زرداری صاحب اس وقت اپنے سندھ کا قلعہ بچانا چاہتے ہیں. اگر کوئی معجزہ ہوتا ہے اور حکومت کامیاب ہو جاتی ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے میں, پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ میں, تو پھر ایسی صورت میں بھی زرداری صاحب جو ہے 2008 کی مفاہمت کی ڈاکٹرائن پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس صورت میں بھی انہیں ون ون ہے. تو زرداری صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں اس میں اگر لب لباب دیکھا جائے تو اس حکومت کے 2 لوزرز ہیں, مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف, اور جو 2 بینیفیشریز ہیں سارے کھیل کے وہ ہیں آصف علی زرداری اور عمران خان. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اس وقت اپنی جسے کہتے ہیں اپنے قلعے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ ان کے پنجے مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں. سندھ پہ اور بلوچستان کے قلعے کو وہ فتح کرنا چاہتے ہیں. گو کہ بلوچستان کا قلعہ فتح کر کے انہیں قومی اسمبلی میں کوئی بہت بڑی میجورٹی نہیں مل جائے گی, لیکن جب 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہوگی یا اگر بلوچستان میں اتحادی حکومت بھی ہوگی تو وہ 2 صوبوں کے سٹیک ہولڈر کنسیڈر ہوں گے. تو اگر خان صاحب کا جو ایک بوم بنا ہوا ہے پنجاب میں یا کے پی میں, اس بوم کی وجہ سے خان صاحب وزارت عظمیٰ تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو انہیں ٹف ٹائم پیپلز پارٹی دے سکے گی. پی ایم ایل این اس وقت جس طرح سے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, اکانومی کا کرائسس ہے, ان سب کا جو ملبہ ہے وہ پیپلز پارٹی نے نہیں اٹھانا, وہ نون لیگ نے اٹھانا ہے. تو زرداری صاحب نے اپنے پتے جو پچھلے 1 سال سے کھیلے ہیں اس میں کم از کم وہ اپنی جماعت کو ابھی تک محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں. اور بیٹے کی پروجیکشن بھی انہوں نے بلاول کی بطور وزیر خارجہ اتنی کر دی ہے کہ 2023 نہیں تو 28 کے الیکشن میں عالمی قوتوں کے لیے, خطے کے ممالک کے لیے ایک قابل قبول وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. اور زرداری صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اگر حکومت ملتی بھی ہے تو اکانومی ایک بڑا چیلنج ہے. تو اس چیلنج کو اگر عمران خان صاحب نپٹ کے ایکسپوز مزید ہوتے ہیں تو یہ نوجوان بلاول کے لیے ایک سنہرا موقع ہوگا. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ تجزیہ یا تبصرہ پسند آیا ہو تو ایک بار پھر درخواست کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. اللہ حافظ.